अस्सलाम वालेकुम साथियों, चलें तो आज फिर अपनी एक वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले साथियों मैं दो बातें आपसे करना चाहता हूं कि सबसे पहले उससे ही पहले ये कि मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद कज़ाफ़ी और आप देख रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद कज़ाफ़ी व्यूज़। अच्छा जनाब, ये कि ना बेसिकली मैं न्यूरोसर्जन हूँ, आपको पता ही है, और इस हवाले से भी मैंने बात करनी थी। बात यह है कि हमारा टॉपिक इस वक्त एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये मेरे को लगता है कि हम इस पे बात करें और इस पे हमारे को लगता है कि बहुत सारे माशरे की फ़ायदे की बात हो सकती है। अच्छा, ये जैसे कि मैंने जब अपना इंट्रोडक्टरी ना क्या कहते हैं वो जब की थी इसकी क्या कहते हैं यूट्यूब अपने चैनल की, तो एक इंट्रोडक्टरी मैंने वीडियो डाली थी, वो आपको मिल जाएगी अगर आप देखना चाहते हैं। और उसमें मैंने ना यही बात अर्ज़ की थी अपने जितने भी सामईन हैं और नाज़रीन हैं और जो सुनने वाले हैं तमाम लोगों से और साथियों से कि जनाब, चूँकि मैं डॉक्टर हूँ लेकिन ये कोई मेडिकल चैनल नहीं है और इसमें मेडिकल की हम जो भी बात करते हैं, हालांकि ये मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है और मैं एक लाइसेंस याफ्ता डॉक्टर हूँ और अंडर द लाइसेंस मैं जो भी काम करता हूँ अपना अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मुझे पता होता है कि मैं मरीज़ को कैसे ट्रीट करना है, क्या करना है, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें जो भी ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं अपना ब्रेड एंड बटर कर रहे हैं उस हिसाब से। लेकिन फिर भी ये कोई मेडिकल चैनल नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ एक आम पब्लिक के लिए एक इंफॉर्मेशन का चैनल है जिसमें आम पब्लिक को अच्छे से अच्छी और ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिले। और ये सिर्फ मेडिकल की हद तक नहीं है, माशरे के हवाले से, माशरे के रुझान के हवाले से जो भी हम बात मतलब ये कि समझेंगे कि ये की जानी चाहिए और इससे फ़ायदा होगा और माशरे के लोगों से ये बात की जाए, क्योंकि ये असल में मुखातिब हूँ ना, ये ख़िताब है। मुखातिब जो है वो क्या करता है, ख़िताब करते हैं, और आप लोग मेरे ख़िताब में जो मैं आप लोगों से मैं मुखातिब हूँ, तो जो भी माशरे के हवाले से बात करनी होगी मैं उस पर करने में बेइंतहा इंटरेस्टेड हूँ और मैं करता भी हूँ। एक हसास तबीयत का मालिक हूँ, जो भी महसूस करता हूँ, जो भी मेरे अतराफ़ में होता है उसका असर मुझ पर पड़ता है और डेफिनेटली फिर उस हवाले से मैं उसको रेसिप्रोकेट करता हूँ, उसको आंसर करता हूँ और उसके ऊपर बात करता हूँ, तो जो भी देखता हूँ हालात उस हवाले से। तो दूसरी बात ये कि जैसे मैंने कहा कि हाँ, मेरा प्रोफेशन मेडिसन है लेकिन मेरा पैशन स्पोर्ट्स है। मैं खुद स्पोर्ट्समैन था, लेफ़्ट आर्म बॉलर था क्रिकेट में, और इंटर स्कूल, इंटर कॉलेजिएट और किसी हद तक थोड़ी बहुत मैंने शुरू में इंटर यूनिवर्सिटी खेली थी, फिर उसके बाद पढ़ने लग गया, पढ़ाई में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया तो उस वजह से मैं नहीं कर सका, लेकिन मेरा पैशन ख़त्म नहीं हुआ। और चूँकि मेरे को उर्दू ज़बान से बेइंतहा मोहब्बत और लगाव है, उस हवाले से मैं उर्दू में बात करना पसंद करता हूँ। हालांकि मेरी मादरी ज़बान मतलब कि मेरी पहली ज़बान नहीं है और माँ की ज़बान नहीं है, मेरी माँ की ज़बान दूसरी है। दूसरी बात ये कि मुझे शौक़ है लिटरेचर का, तो मैं उस हवाले से भी बात करता हूँ, तो इस हवाले से हम बात करते रहेंगे। आज के टॉपिक को थोड़ा सा मैं इस हवाले से करूँगा कि आपको शायद पता हो ना हो, पाकिस्तान में जो पाकिस्तान का माशरा है, अगर उसमें कोई 4 लोग हैं तो उन 4 लोगों में से एक आदमी को डायबिटीज़ है। अरे भाई, ये क्या बात कर दी, डरा रहे हैं डॉक्टर साहब? नहीं, बता रहा हूँ आपको। यानी अगर 4 लाख लोग हैं तो उनमें 1 लाख को डायबिटीज़ है, 4 करोड़ हैं तो उनमें 1 करोड़ को डायबिटीज़ है, 8 करोड़ हैं तो उनमें 2 करोड़ को डायबिटीज़ है, 12 करोड़ हैं तो उनमें 3 करोड़ को डायबिटीज़ है, 20 करोड़ हैं तो उसमें 5 करोड़ को डायबिटीज़ है। यानी पाकिस्तान में तकरीबन 5 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है डायबिटीज़ या प्री डायबिटीज़ का हिस्सा है। तो डायबिटीज़ पे बात करना बहुत ज़रूरी है, और डायबिटीज़ जो है वो आसाब पे भी असर करती है और आसाब पे उसका बहुत ही ख़तरनाक असर और ख़ामोश असर होता है। और इस हवाले से हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, उसके लिए बात करें। डायबिटीज़ सबको पता है कि 2 तरह की होती है, एक प्री डायबिटीज़ होती है और फिर दूसरी डायबिटीज़ होती है। फिर वो डायबिटीज़ जो है वो वैसे तो अगर मेडिकल के हवाले से कहें तो टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। कि टाइप 1 जो बहुत छोटी उम्र में लोगों को होती है, बहुत ही
اور کبھی کبھی پیدائشی بھی ہوتی ہے اور چھوٹی عمر میں ہی ہو جاتی ہے بات. اس میں انسولین بالکل نہیں بنتی جسم میں. جبکہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز جو ہوتی ہے اس میں جسم میں انسولین تو بنتی ہے لیکن جسم میں ایک قوت مدافعت پیدا ہو جاتی ہے اپنی ہی انسولین کے خلاف، اور کسی طریقے سے وہ انسولین ہمارے جسم میں بن رہی ہوتی ہے لیکن وہ ہم پہ اثر نہیں کر پا رہی ہوتی ہے یا کم بن رہی ہوتی ہے، اور آہستہ آہستہ پھر وہ بننا بند بھی ہو سکتی ہے. تو مختلف اس کی قسمیں ہیں، وہ ٹائپ 2 کی بھی اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے. اچھا، یہ جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ جن کو ہم پری ڈائبٹیز کہتے ہیں. پری ڈائبٹیز کے لیے سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں، وہ ایک چیز ہوتی ہے HbA1c. HbA1c ایک ٹیسٹ ہوتا ہے خون کا. اس خون میں پچھلے 3 مہینوں کی آپ کی جو شوگر ہوتی ہے، آپ کی گلوکوز کی بڑھوتری یا گھٹوتری، یعنی اس کا بڑھنا یا کم ہونا، اس کی بڑھوتری یا گھٹوتری پتہ چلتی ہے کہ کتنی بڑھی ہوئی ہے کتنی گھٹی ہوئی ہے. اگر کسی انسان کی 5.7 سے زیادہ اور 6.3 یا 4 سے کم رہتی ہے تو آپ سمجھیں کہ یہ بندہ اس کے درمیان رہتی ہے. 5.7 یا 6.5 یا 6.4 کے درمیان رہتی ہے تو یہ اس طرح یہ پری ڈائبٹک مریض کہلاتا ہے. تو پری ڈائبٹیز کا کیا علاج ہے؟ ہاں، اس کا علاج ہے. اس کا علاج کیسے ہے؟ کیا دواؤں سے ہے؟ ہاں، دواؤں سے بھی ہے اور اپنی لائف اسٹائل کو تبدیل کرنے سے. لوگ کہتے ہیں جی میٹھا کھانے سے ہوتا ہے. نہیں جی، میٹھا کھانے سے نہیں ہوتا. کس طرح کھانا ہے کھانے کو، کب کھانا ہے کھانے کو، کتنا کھانا کھانے میں کتنا احتیاط کرنی ہے، کھانا کھانے میں کے ساتھ آپ نے اپنے آپ کے جسم کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا ہے، وہ بہت ضروری ہے. جسے ہم انگلش میں تو کہتے ہیں لائف اسٹائل، یا جو روز مرہ کی زندگی ہے اس میں تبدیلی لا کر آپ اس سے بچ سکتے ہیں. اگر آپ پری ڈائبٹیز سے بچ جاتے ہیں تو یعنی کہ آپ اگر پری ڈائبٹیز کو پہ آپ احتیاط کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ ایک دم سے نہیں ہوتی، اس میں کچھ سال لگتے ہیں. میرا کام یہ ہے کہ چونکہ میں ان 5 کروڑ لوگ جو کہ پری ڈائبٹک اس میں کچھ پہلے ہو گئے ہوں گے، اور ان لوگوں کو اگر وہ انفارمیشن نہیں پہنچ سکی تو میں یہ عرض کر رہا ہوں ان تمام لوگوں سے کہ آپ لوگ اب سنیں اس بات کو اور احتیاط کیجیے. آپ کو تھوڑا سا اپنا مطلب یہ کہ چلنے میں تھوڑا سا اضافہ کرنا ہوگا، چلائی پھرائی میں تھوڑا اضافہ کرنا ہوگا، کھانوں میں تھوڑا وقفہ دینا ہوگا، کھانے کی کوالٹی تبدیل کرنی ہوگی. کیا کیا غذائیں کھائی جاتی ہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے، لیکن ابھی مقصد صرف اور صرف آپ کو بتانا ہے کہ پری ڈائبٹیز کیا ہوتا ہے، تاکہ آپ آج صرف یہ سمجھ سکیں کہ پری ڈائبٹیز کیا ہوتا ہے. اور پری ڈائبٹیز جو کہ ڈائبٹیز سے پہلے کی علامت ہے، اگر اس وقت بندہ احتیاط نہیں کرتا پری ڈائبٹیز میں تو پھر ڈائبٹیز ہو جاتی ہے. اور پھر جب ڈائبٹیز ہوتی ہے تو اس کے بعد جو انسان کو کیا ہوتا ہے، انسان کو پھر سی کمپلیکیشن شروع ہو جاتی ہیں. اور آج جو میں ٹاپک ڈسکس کرنے لگا ہوں آپ سے ڈائبٹیز سے ریلیٹڈ، جو وہ ٹاپک جو کمپلیکیشن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اپنا کیا کہتے ہیں، برننگ فیٹ سنڈروم یا فیٹ برننگ سنڈروم. پاؤں میں جلن کا سنڈروم. پاؤں میں جلن ہوتی ہے، شدید جلن ہوتی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ میرے پاؤں جل رہے ہیں، اور آپ کے لیے وہ بہت ہی زیادہ تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے. اس میں آپ اپنے پاؤں کو دوسرے پاؤں پہ رکھنا بھی آپ کو دقت ہو جاتی ہے. ایک پاؤں کو دوسرے پاؤں پہ چڑھانا بھی مشکل ہو جاتا ہے. ایک پاؤں، آپ کا پاؤں دونوں ٹکرا جائیں وہ بھی آپ کو بہت ہی تکلیف دیتا ہے. آپ اس میں بہت ہی اپنے آپ کو مطلب یہ کہ بالکل انکمفرٹیبل اور تکلیف میں محسوس کرتے ہیں. تو میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. یہ اتنا امپورٹنٹ ہے میرے دوست، میرے ساتھیوں، کہ اگر آپ اس سے بچ سکتے ہیں. آپ بولیں گے یار یہ تو کیا بڑی روچی سی بات کر دی. نہیں جناب، میں دوبارہ سے کہہ رہا ہوں، کھانے پینے کی بھی اجازت مل جائے گی، صرف تھوڑا سا آپ کو چلنے پھرنے کا انتظام، ورنہ دنیا کی زندہ رہتے ہوئے وہ تمام لذتیں آپ سے چھن جائیں گی جو آپ کے پاس پیسہ ہوتے ہوئے بھی، یا کچھ آپ کے پاس وہ صلاحیت ہوتے ہوئے بھی وہ چیز آپ سے چھن جائے گی.
تو برننگ فیٹ سنڈروم پہ تو ہم خیر بات کریں گے ہی. میں نے پری ڈائبٹک آپ کو سمجھا دیا کہ آپ نے اس میں احتیاط یہ کرنی ہے, اس سے بچا جا سکتا ہے. بہت سارے ڈاکٹر کہتے ہیں نہیں بچا جا سکتا, لیکن میں کہتا ہوں بچا جا سکتا ہے, یا پھر بہت ہی لائف کے اینڈ اسٹیج میں جا کے وہ ڈائبٹیز میں کنورٹ ہوتا ہے اور اس کے کمپلیکیشن نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں. تو پھر اس لیے آپ کو پری ڈائبٹیز میں بچیں. یہ جو ایج ہوتی ہے نا, جس پہ بھی خاندان میں, یہ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ جس کے بھی خاندان میں ڈائبٹیز ہے, ان کے خون کے رشتوں میں, وہ فوراً اپنا چیک اپ کرا لیں HbA1c کا. HbA1c کا ڈاکٹر سے بھی مشورہ کریں, وہ آپ کو راستہ بتائے گا کیسے کرنا ہے. جیسے ہی وہ اس کے عمل کریں, اس پہ آپ ڈاکٹر سے بھی ریکویسٹ کریں. ڈاکٹر ویسے خود بھی بتاتے ہیں, آپ ڈاکٹر سے ریکویسٹ, میں بھی اپنی ویڈیو ڈال دوں گا اس پہ کہ کس طرح کھائیں پئیں اور کیا کھائیں پئیں. میں اس پہ ویڈیو ڈالوں گا کہ کیا کھائیں پئیں, کیسے کھائیں پئیں اور کب کھائیں پئیں, کتنا وقفہ دیں کھانے پینے میں, وقفہ دینے کے لیے کس طرح کی سہولت ہمیں وہ ملنی چاہیے. یہ سب باتیں میں آپ سے کروں گا انشاءاللہ. اس کے علاوہ اب جو میں بات کرنے لگا ہوں آپ سے, اگر خدا نہ خواستہ کوئی بندہ ڈائبٹیز میں داخل ہو جاتا ہے تو اس میں وہ ڈائبٹیز کا میں اپنا شوگر کا بے انتہا احتیاط کرے. کیوں احتیاط کرے؟ وہ اس لیے احتیاط کرے کہ اگر وہ شوگر کا احتیاط نہیں کرے گا تو پھر پرابلم یہ ہو جائے گی کہ وہ اسے کمپلیکیشن شروع ہو جائیں گی. اور آج جو ہم ایک کمپلیکیشن کو ڈسکس کرنے لگے ہیں آپ کے ساتھ, وہ کمپلیکیشن ہے برننگ فیٹ سنڈروم. برننگ فیٹ سنڈروم پہ یا ڈائبٹک نیوروپیتھی آف دا فیٹ. اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہماری جیسے رگیں ہو, جسم کے ہر حصے کو اللہ نے خون کی سپلائی دی ہوئی ہے ویسلز کے ذریعے. ایک رگوں کو سپلائی دی ہوئی ہے شریانوں اور وریدوں سے. تو جب یہ کسی کی شوگر ہائی رہتی ہے مستقل, تو وہ شوگر جو ہوتی ہے وہ کچھ ایسے کیمیکل ریئیکشن کر دیتی ہے جس سے جو پتلی پتلی خون کی نالیاں ہوتی ہیں بالکل بند ہو جاتی ہیں. جب پتلی پتلی خون کی نالیاں بند ہو جاتی ہیں, جسے ہم جو ہے مائکرو ویسکولر ڈیزیز آف ڈائبٹیز کہتے ہیں, یعنی ڈائبٹک مائکرو ویسکولر ڈیزیز کہتے ہیں, یعنی چھوٹی چھوٹی پتلی پتلی خون کی نالیاں زیادہ گلوکوز ہونے کی وجہ سے, ایک کیمیکل کی وجہ سے, ان کے اندر کیمیکل ریئیکشن کی وجہ سے بند ہو جاتی ہیں. جب بند ہو جاتی ہیں تو پھر وہ ان نسوں کو, ان نروس کو جو نیچے پاؤں کو سپلائی کر رہی ہیں یا آپ کے عضو کو سپلائی کر رہی ہیں, آپ کے نفس کو سپلائی کر رہی ہیں, اس پہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں. ابھی چونکہ میں برننگ فیٹ سنڈروم پہ بات کر رہا ہوں, لیکن ساتھ ساتھ یہ جو نفس کا معاملہ ہے وہ ساتھ میں شروع ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ آپ کے جو سیکس آرگن جسے ہم کہتے ہیں نفس, تو اس سے بچانا بہت ضروری ہے. اور اس کو آپ اسی وقت بچا سکتے ہیں جب ایک تو آپ پری ڈائبٹک میں ہی ٹریٹ ہوتے رہیں. اگر آپ پری ڈائبٹک میں ٹریٹ نہیں ہو رہے تو پھر ڈائبٹیز اگر کسی کو ہو گئی ہے تو اس میں احتیاط کریں شوگر کم کرنے کا. شوگر کم کرنے میں جو احتیاطیں ہوتی ہیں اس پہ ہم بات کریں گے, جیسے میں نے لمبی چوڑی بات, لیکن ابھی معاملے کو سمجھ لیں کہ یہ مسئلہ کیا ہے. اس کے لیے شوگر کم کرنے کے لیے آپ کو دوائیں بھی چاہیے, آپ کو واک بھی کرنا ہے, کھانے پینے پہ بھی احتیاط کرنی ہے. اس سے آپ کی شوگر کم ہو جائے گی اور کافی حد تک کم رہے گی, اور کافی حد تک آپ اسے کنٹرول کر لیں گے. تو اس سے آپ کے کمپلیکیشنز کم ہو جائیں گے یا نہ ہونے کے برابر ہوں گے, جس سے آپ کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی. اور آپ جو نعمتیں ہیں, زندگی کی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عنایت کر رکھی ہیں, ان کا آپ بھرپور مزے سے فائدہ اٹھا سکیں گے. ورنہ آپ فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے اور آپ تکلیف کا شکار ہو جائیں گے. چوتھی بات میں جو آگے بڑھ کے جو بات کر رہا ہوں کہ برننگ فیٹ سنڈروم کو جو ہو جاتا ہے اسے ہم ڈائبٹک نیوروپیتھی کہتے ہیں. اور پاؤں میں جلن ہوتی ہے, شدید جلن ہوتی ہے, اور اس میں بندے کو کبھی کبھی کھڑے ہونے میں مشکل ہوتی ہے, کبھی کبھی پاؤں اکڑ اتنے جاتے ہیں مسل اسپازم کی ہو جاتے ہیں. یہ سارا معاملہ جو ہوتا ہے کیونکہ نروس پہ اثر انداز ہوتا ہے. تو کیا صرف ڈائبٹیز ہی ہے اس کا کہ ڈائبٹیز ہی اثر انداز کرتی, اور کوئی وجہ اس کو اثر انداز نہیں کر سکتی؟ ایک ایسی بات بھی ہے کہ انسان سوچتا بہت ہے, فکر بہت ہوتی ہے انسان کو, دنیا کی فکر, زمانے کی فکر, بچوں کی فکر, بیوی کی فکر, ماں باپ کی فکر, بھائی بہنوں کی فکر, اپنے کاروبار کی فکر, اپنی جان کی فکر. یہ فکر میں بھی بندہ سائیکیٹریکلی بھی برننگ فیٹ سنڈروم کا شکار ہو جاتا ہے. دوسرا, بندے کو ایڈیوپیتھک بیماریاں بھی ہوتی ہیں. ایڈیوپیتھک کہتے ہیں کوئی وجہ معلوم نہیں ہے, سائیکیٹرک مسئلہ بھی نہیں ہے, بندہ سوچتا بھی ٹھیک ہے, ڈائبٹیز بھی نہیں ہے, لیکن ان کو نسوں کی بیماری ہو جاتی ہے اور اس میں بھی برننگ فیٹ سنڈروم ہوتا ہے. اچھا,
کچھ اور نسوں کی انڈیجنس مسئلے ہوتے ہیں، یعنی نس کے اپنے مسئلے ہوتے ہیں، کوئی چوٹ لگ جاتی ہے نس پر. ایک ٹاپک پہ میں نے ڈسکس کیا تھا، کارپل ٹنل سنڈروم پہ میں نے بات کی تھی، شاید آپ لوگوں نے وہ ویڈیو نہ دیکھی ہو لیکن میرے چینل پہ وہ موجود ہے، کارپل ٹنل سنڈروم پر. اس کو دیکھیے، اس میں نے بہت تفصیل سے میں نے ذکر کیا ہے اور کافی کچھ آگہی کے لیے، انفارمیشن کے لیے اور سیکھنے کے لیے، عام عوام کے لیے. تو اس میں بھی آپ نوٹ فرمائیں گے کہ جیسے کارپل ٹنل سنڈروم ہوتا ہے، جیسے میں نے ہاتھ کا بتایا تھا، ایسے پاؤں میں بھی ایک ہوتا ہے ٹارسل ٹنل سنڈروم. جیسے کارپل ٹنل سنڈروم ہاتھ میں ہوتا ہے، جتنی ڈیٹیل میں نے سمجھایا ہے اس کو آپ پڑھ کے دیکھتے، اس کو آپ ویڈیو کو دیکھ لیجیے گا. اسی طرح ٹارسل ٹنل سنڈروم بھی ہے. جو ٹارسل ٹنل سنڈروم ہے اس کی وجہ سے بھی نس دب جاتی ہے، وہ ڈائبٹیز کی وجہ سے نہیں ہوتا. اس میں بھی برننگ فیٹ سنڈروم ہوتا ہے، یعنی پاؤں میں جلن ہو جاتی ہے. اب کیا اس کا کوئی علاج نہیں ہے؟ اگر ایک دفعہ برننگ فیٹ، دیکھیں اس کے علاج ایسے ہیں کہ اس کے پروگریس کو تھوڑا بہت روکا جا سکتا ہے، لیکن اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا. اس کو تھوڑا بہت کیسے روکا جاتا ہے کہ آپ کو پہلے تو اگر وہ شوگر کی وجہ سے، جو کہ سب سے کامن بیماری ہے جو کہ یہ وجہ کرتی ہے، بلڈ پریشر کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. ابھی ہم چونکہ ڈائبٹیز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور یہ ڈائبٹک نیوروپیتھی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، میں نے دوسری وجوہات بھی بتائی ہیں آپ وہ بھی سمجھ سکتے ہیں. لیکن ڈائبٹک نیوروپیتھی کی وجہ سے اگر وہ مسئلہ ہو رہا ہے تو آپ نے اس کے لیے احتیاط کرنی ہے کہ ڈائبٹیز کے لیے شوگر پہلے کنٹرول رہے. ابھی آپ کہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ یہ کیوں نہیں بتا رہے ہم شوگر کیسے کنٹرول کریں؟ اس پہ ایک الگ سے ویڈیو کریں گے کہ وہ پھر ہم بات ہی اس پہ کریں گے کہ شوگر کیسے کنٹرول کریں. شوگر کنٹرول کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ شوگر کے بندے کو کیا غذائیں کھانی چاہیے؟ وہ کیا مزیدار ہوتی ہے؟ ہاں مزیدار ہوتی ہیں. کیا ان میں بھی ٹیسٹ ہوتا ہے؟ ہاں ان میں بھی ٹیسٹ ہوتا ہے. کیا ہمارے منہ کا ذائقہ خراب تو نہیں ہو جائے گا؟ نہیں، منہ کا ذائقہ خراب نہیں ہوگا، بلکہ آپ اسے انجوائے کرنے لگیں گے اور لوگ رش کرنے لگیں گے آپ پہ کھانے کہ آپ کیا مزے کی چیزیں کھاتے ہیں اور آپ کو کتنا اس سے فائدہ ہوتا ہے. لیکن اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے کچھ دوائیں بھی دی جاتی ہیں. کچھ لوگ وٹامن B12 کے انجیکشن دیتے ہیں، لیکن وہ ہر مریض پہ اثر مختلف انداز میں کرتے ہیں. اگر آپ کہیں گے یہی بس ڈاکٹر صاحب نے تو ویڈیو میں ہم نے سن لیا ہے، یا کسی اور ڈاکٹر کی ویڈیو میں سن لیا ہے، یا کسی اور بندے کی ویڈیو میں سن لیا ہے، یا ویسے ہی ہم نے گوگل میں پڑھ لیا ہے، تو کیا ہے، کوئی مسئلہ تھوڑی ہے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے وہ انجیکشن لگانا ہے اور انشاءاللہ ہم تو ٹھیک ہو جائیں گے. اللہ کرے آپ ٹھیک ہو جائیں ویسے، اور کچھ لوگ ٹھیک ہو بھی جائیں گے اس سے. ایسا نہیں ہے کہ وہ جو اثر، اگر وہ تو ایسا ہی ہے نا کہ بھائی چھری ہے، اس سے اگر کاٹو گے تو کٹے گا ہی نا کچھ نہ کچھ. تو ہتھوڑی اسے مارو گے تو کوئی ٹھکے گا ہی نا. تو تھوڑا بہت اس کا فائدہ ہوگا، لیکن کیسے استعمال کرنی ہے، کب استعمال کرنی ہے، کس چیز کے ساتھ استعمال کرنی ہے، وہ تمام بھی چیزیں بہت ضروری ہیں، ورنہ اس کے دوسرے اثر بھی ہو سکتے ہیں. تو وٹامن B12 کے انجیکشن بھی لگتے ہیں. ٹھیک ہے نا. برننگ فیٹ سنڈروم پہ بات کریں، ٹارسل ٹنل سنڈروم ہوتا ہے، اس میں انجیکشن لگتا ہے اسٹیرائڈ کا، اس سے آرام آ جاتا ہے. ہم لوگ لگا دیتے ہیں انجیکشن اسٹیرائڈ کے. اب آپ بولو گے اور ڈائبٹیز والے کو بھی وہی لگا دیں، نہیں، اس کو لگائیں گے تو نقصان ہوگا. اب یہ کیسے طے کرے گا؟ یہ وہی طے کرے گا جو اس کا ماہر ہوگا. ٹھیک ہے نا. اب آپ کہیں گے ڈاکٹر صاحب آپ تو اپنی برچار کر رہے ہیں. میں برچار نہیں کر رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ وہی چیز آپ لگا رہے ہیں برننگ فیٹ سنڈروم کے لیے اسٹیرائڈ، تو وہ نقصان کر رہا ہے. وہی اگر وہ ڈائبٹک نیوروپیتھی میں لگا رہے ہیں، اور اگر آپ ٹارسل ٹنل سنڈروم میں لگا رہے ہیں تو فائدہ کر رہا ہے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ ویڈیوز جو ہوتی ہیں یہ ٹریٹمنٹ بتانے کے لیے نہیں ہوتی. یہ ٹریٹمنٹ، یہ ویڈیوز آگہی کے لیے ہوتی ہیں. آپ کو انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کی جاتی ہے تاکہ آپ صحیح ٹائم پر، صحیح مقام پہ، صحیح نیورو سرجن کے پاس جا کے اپنا مسئلہ حل کرا لیں. اگر آپ مطلب کہ اگر آپ اس کا انتظار کریں گے تو پھر آپ جس نقصان میں جائیں گے، یا جس تیزی سے آپ نقصان میں جائیں گے، یا جس حد تک آپ نقصان میں جائیں گے، اس کو تو کچھ حد تک روکا جائے نا. جیسے کہیں پہ آگ لگتی ہے، اگر کوئی نہ بھی جائے تو وہ جل کے وہ آگ بجھی جاتی ہے، لیکن وہ سارا نقصان کر جاتی ہے. پھر فائر بریگیڈ کی کیوں ضرورت ہے؟ فائر بریگیڈ کی اچھے ملکوں میں جو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، ان پہ فلمیں بھی بنی ہیں، ڈرامے بھی بنی ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوا کہ شکاگو فائرز کے نام سے کتنی بڑی سیریز جو کہ امریکہ میں چل رہی تھی، ابھی بھی چل رہی ہے، تقریباً 10-12 سیزن آ چکے ہیں اس کے. کیوں اس طرح کے انہوں نے اسٹیشن جو ہے ابھی 21 کے نام سے ایک سیریز چل رہی ہے امریکہ کی، تو وہ فائر فائٹرز پہ اتنی بڑی بڑی سیریز بنائی ہیں انہوں نے ڈراموں کی، جو کہ آپ کو
किसी भी चैनल पे, अमेरिकन चैनल पे या अलग से आप देखेंगे तो मिल जाएगी। इसलिए मैं बता रहा हूँ सिर्फ आपको कि वो फायर फाइटिंग की अहमियत है, इसी तरह डॉक्टर की अहमियत है, इसी तरह सही इलाज कराने की अहमियत है। फायर फाइटर फ़ौरन आके आग बुझा देगा, डॉक्टर भी आएगा तो वो जो नुकसान मिल रही चीज़ उसको रोक देगा, ताकि वो नुकसान मिलना बंद हो जाए, नुकसान मिलना रुक जाए, ताकि फिर अब फ़ायदे की तरफ जाया जाए। इंतज़ार करते रहेंगे तो सब चीज़ ख़त्म ही हो जाएगी। तो मेरे साथियों, मेरे भाइयों, बर्निंग फीट सिंड्रोम को मैंने अच्छे से बताया। दोबारा से आखिरी बात बता रहा हूँ कि ये जो जलन जो होती है, पाँव में जलन जो होती है, इसको बिल्कुल भी ना मामूली बात मत लीजिए, और ये अव्वल तो उस बात को नहज में ही ना पहुँचने दीजिए। तो मेरा ये वीडियो है जो आप लोगों ने मेरे ख्याल में सुना और समझा, और अगर आप कमेंट्स में कुछ लिख के देना चाहते हो और मुझे कोई राय देना चाहते हो, प्लीज़ राय दीजिए और मैं ज़रूर आपको उसका आंसर करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट अप टिल नाउ। प्लीज़ हमारी वीडियोज़ को शेयर कीजिए करें, उसको लाइक करें, हमारे को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा शेयर करें, यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच।